नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुब्बे इंसानियत चैनल पर खुश आमदीद। आज का टॉपिक रमज़ान मुबारक के अशरे के हवाले से है। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में जो ज़िक्र व अज़कार इबादत की जाती हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है। रमज़ान मुबारक का जब पहला अशरा आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो पहले अशरे में जो दुआ पढ़ी जाती है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उन्हें नोट कर लें। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए हमारे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बेहतर रहम फरमाने वाला है। आमीन। रमज़ान मुबारक का महीना सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत ही है। रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द, औरत और बालिग बच्चों पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा सदके दिल से तरावी पढ़ना, रोज़े रखना, रोज़ा इफ्तार करवाना, सहरी करवाना और सूरह फतह का पढ़ना बाइसे सवाब है। रमज़ान मुबारक की पहली शब जब चाँद नज़र आ जाए तो उस वक्त आपने 70 मरतबा चाँद को देखकर ये आयत पढ़नी है, वहुवल वलियुल हमीद। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएंगे। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के महीने में हर नमाज के बाद 3 मरतबा जो कोई ये आयत इन कलमात को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और अपने फजलो कलम से नेकी के कामों की भी तौफीक अता फरमाएंगे। स्क्रीन पर इन कलमात को नोट कर लें। रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद 2 रकात नमाज सलात तौबा के पढ़ें और इसके बाद 40 मरतबा, 121 मरतबा या 313 मरतबा अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। और ये तसव्वुर करना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ या बंदी हूँ और मैं अल्लाह के सामने बैठी हूँ गुनाहगार बनकर। तन मन से अल्लाह से मांगना है और सिर्फ़ उसी से मांगना है। यकसोई के साथ मांगे तो अल्लाह ताला आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएंगे। यकम रमज़ान के दिन नमाज फ़जर से लेकर अज़ान मगरिब से पहले पहले इस अमल को करना है। आपने सूरह तकवीर को 21 मरतबा पढ़कर अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए खुसूसी दुआ मांगनी है और इस अमल के करने के दौरान अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल आपने सिर्फ़ एक दिन ही करना है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी और हर मकसद में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक में सहरी से लेकर अफ्तारी तक ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखना चाहिए। कसरत से आपने ये विर्द करना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। आपने इसका विर्द कसरत से करना है। रात की तारीकियों में तहज्जुद की नमाज, नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करनी है। दुरूद शरीफ कसरत से आपने पढ़ना है और दुरूद शरीफ चाहे नमाज वाला पढ़ें, चाहे छोटा पढ़ें, बड़ा पढ़ें, इसकी बहुत फजीलत है दुरूद शरीफ के पढ़ने की। हमारे आका अलैहिस्सलातो पर सलाम पर लाखों दुरूदो सलाम हो और नबी पाक के वसीले दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला इस रहमत वाले, बरकत वाले और बख्शिश वाले महीने में तो हम पर अपना खुसूसी रहम फरमा। अगर हम बख्शे जाएंगे तो हमारे सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अगर अल्लाह राज़ी हो गया हमसे तो हमारी तकदीर भी संवर जाएगी। रमज़ान मुबारक के महीने में कुछ वज़ाइफ हैं जो पहले अशरे में किए जाते हैं। नमाज फ़जर के वक्त या रहीमो 133 बार, नमाज ज़ोहर के बाद या करीमो 133 बार, नमाज असर के बाद या रज़्ज़ाक़ो 133 बार और नमाज मगरिब के बाद सूरह फ़ातिहा 133 बार और इशा के वक्त सूरह मुल्क कसरत से पढ़नी चाहिए। रमज़ान मुबारक में 600 मरतबा पहला कलमा पढ़ना
ثواب کا باعث ہے، اس کی بہت نیکیاں اور برکتیں لکھی جاتی ہیں، جو کہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفار کی بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کی پہلی صبح سے لے کر آخری شام تک 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ہر سحری اور ہر افطاری میں جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا، اللہ روز اول سے ابد تک کی نعمتوں، ہر دلی خواہش سے نوازے گا اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے چھوٹے کلمات ہیں اور اس کے فائدے دیکھیں کتنے زیادہ ہیں کہ ہر خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بہت ہی غفور الرحیم، قدرت اور طاقت رکھنے والی قوی ذات ہے میرے پروردگار کی۔ یہ ذکر کرنا باعث ثواب ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات، ان کلمات کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ یہ کثرت سے ان ذکر و اذکار کو کریں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ورد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ناموں کا ورد کریں، جو کہ بہت ہی کامیابی کا باعث ہے۔ انہی ناموں سے ہمیں فلاح ملتی ہے۔ اللہ ہمیں دین کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جنہوں نے ہمیں پالا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں سنوارا۔ رمضان کے مہینے میں نیک عمل کرنے کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے پڑھنی ہے۔ جمعے کے دن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ اگر اسے پا لے تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کثرت سے جو آپ کو اسکرین پر یہ کلمات نظر آ رہے ہیں، ان کا صبح و شام روزانہ معمول بنا لیں، پڑھنے کا ورد کریں، ایک ایک تسبیح پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جنہیں پڑھ کر انسان دین و دنیا میں فلاح پا لیتا ہے۔ تہجد کے ٹائم قرآن پاک کو زیادہ پڑھا کریں۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے مغرب تک آپ نے یا اللہ اور یا رحمانو کا ورد کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ چاہے ایک ایک تسبیح پڑھ لے تو اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ کون ہے جو میرا بندہ مجھے اتنی دل جوئی کے ساتھ پکار رہا ہے، میں اس کی طرف توجہ دوں۔ مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اسے صلاۃ اوابین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقوتہ پڑھ کر مزید 4 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں تو انہیں صلاۃ اوابین کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے اور قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ کثرت سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا چاہیے۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ کیا بچائے گا؟ کثرت سے جمعے کے دن درود پاک کا پڑھنا ہماری عذابوں سے چھٹکارے کی دلیل ہے۔
جو بندہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، وہ سچے دل سے پڑھے یا سرسری طور پر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ وہ آیات کیا ہیں، وہ کلمات کون سے ہیں، انہیں آپ نوٹ کر لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں جا کر صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، ہر مراد پوری ہوگی۔ وہ کیا الفاظ ہیں جو ہم نے سجدے میں جا کر پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 بار، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر سجدے سے اٹھنے سے پہلے آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری میں اول و آخر 7 بار درود شریف اور 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی رحیم ذات ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، انہیں نوٹ کر لیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کی ایک تصویر صبح شام کر لینے سے بھی آپ کو ہر معاملات میں آسانی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پورے سال کے رزق کا بندوبست کر لیجئے۔ وہ کس طرح ہے جی؟ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے تو مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے، تو پورا سال اس سورت کے پڑھنے سے پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح آئے گا کہ جیسے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ قدر 30ویں سپارے میں سورہ قدر ہے، تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس کا ورد کریں۔ تاک راتوں میں بھی سورہ قدر پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ روزانہ کے معمول میں یا اللہ یا عزیز یا وہاب یا کریم یا حیو یا قیوم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہم یا قاضی الحاجات، یہ جو ورد ہیں آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، تو ان کے پڑھنے سے بھی بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صبح شام کے ذکر و اذکار ہیں جو رمضان مبارک میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل یا کوئی بیماری یا کوئی گھریلو الجھنیں گھیرے ہوئے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ ایک الگ کمرے میں چلے جائیں، رات کی عشاء کی نماز پڑھ لی، یا تہجد کے بعد جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اپنا دکھ سکھ سب اللہ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ چند لمحات اپنے رب کی طرف لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ورد کریں، حلیم کریم عفو کریم۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو حل کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت صلاۃ توبہ کی نیت سے ادا کریں، اور اس کے بعد یا تواب یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں اور بہت فضیلتیں بھی ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ رمضان مبارک کے پہلے جمعے میں، دوسرے جمعہ، تیسرا اور چوتھا جمعہ، ہر جمعے کو آپ نے کلموں کا ورد کرنا ہے، یعنی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ
آپ نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوگی اور کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ رزق کھانے والوں میں سے بھی بنیں گے اور رزق بانٹنے والوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں اور استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ ان کلمات کا بھی آپ کثرت سے ورد کریں۔ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو پڑھنا چاہیے اور سجدوں میں جا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ رحیم ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پہلے عشرے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھی راستے پر چلائے۔ یا اللہ ہمیں مکمل ہدایت اور مکمل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں اٹھائیو۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جنت فردوس میں جانا نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما۔ یا اللہ میری زندگی کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی رضا کے مطابق بہتری عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بچیوں کے سجدوں کو قبول کر لے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تو غیب سے ہم بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ جو تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔